मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद सादिया। पेशे खिदमत हूँ इंस्पेक्टर महबूब आलम की डायरी से एक नहायत ही दिलचस्प केस लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे काफ़ी पसंद करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगाज़ करूँ, जो मेरे इस वीडियो पर अभी भी आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करके जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करना हर किस्मत भूलिएगा, बल्कि लाइक तो अभी से कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आपको कहानी ज़्यादा पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। जुर्म और सुराग-रसानी की इस कहानी में आपको जुर्म भी होता नजर आएगा और सुराग-रसानी भी, लेकिन ये कहानी अब तवक्को से ना पढ़िएगा कि इसमें आपको जराइम पेशा अफराद खुफिया वारदातें करते मिलेंगे या किसी हसीन और जमील दुशीज़ा की रकाबत में कोई कत्ल हुआ होगा। और मैंने शब रोज़ की सुराग-रसानी से मुजरिमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया होगा। इस कहानी में सुराग रसा हुकूमत है और मुजरिम भी खुद हुकूमत ही है। इस कहानी से यहाँ पर वाज़ह हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में किस तरह हुकूमत की थी और पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था। हमें अंग्रेज़ों से जो अच्छे बुरे और साफ विरसे में मिले, उनमें हुकूमत करने का ये ढंग भी मिला जो भारतीय और पाकिस्तानी हुक्मरान भी बवक्ते ज़रूरत आजमाते रहे। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, राय आप खुद कायम करते रहिएगा। अमृतसर से 20 मील दूर अजनाला का एक बड़ा कस्बा है। अब शायद शहर बन चुका होगा। मैं 1937 में थाना अजनाला का SHO था। अजनाला के साथ मेरी एक जज्बाती और तारीखी वाबस्तगी थी जो हमेशा रहेगी। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान यहाँ मुसलमानों की एक बटालियन 26 पंजाबी बाप्यादा हुआ करती थी। इस पलटन की तमाम तर मुसलमान नफरी बागी होकर बारकों से निकल गई, लेकिन उस नफरी के पास हथियार नहीं थे। अंग्रेज़ों ने उन मुजाहिदीन के ताक़ुब में जाकर उन्हें इस तरह घेरा के आगे दरियाए रावी था जिसमें तुगयानी थी और पीछे गोरा रेजिमेंट। कुछ मुजाहिदीन दरिया तैर कर पार करने की कोशिश में तुगयानी की नज़र हो गए और 250 जिंदा पकड़े गए। उन्हें अजनाला ले जाकर सिखों की राइफलों से मरवा दिया गया था और उनकी लाशें एक वीरान कुएं में फेंक कर कुएं को पत्थरों से भर दिया गया था। ये 250 सरफरोश पाकिस्तान के अवलीन शहीद थे। इस लिहाज से अजनाला को मैं उतना ही मुकद्दस समझता था जितना दिल्ली और मीरठ को, जहां से 1857 की जंग आज़ादी की इब्तदा हुई। 1937 में आज़ादी की तहरीक चल रही थी जिसमें हिंदू कांग्रेस पेश थी। उसी साल इल्लामा इकबाल ने आज के पाकिस्तान का तस्वुर इलाहाबाद में पेश किया और हिंदुओं को चौंका दिया था। हिंदू लीडरों ने देखा कि मुसलमान अपना महाज आज़ादी अलग बनाने लगे हैं तो उन्होंने अपनी तहरीक आज़ादी तेज कर दी। उनका मकसद बड़ा साफ था। वो अंग्रेज़ों से पूरा हिंदुस्तान लेकर मुसलमानों को अपना महकूम बनाना चाहते थे। वो मुसलमानों के इस दावे को तस्लीम नहीं करते थे कि वो एक अलग कौम है। उन दिनों कांग्रेस की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी। उसका मकसद ये था कि अंग्रेजी हुकूमत के अहकाम की नाफरमानी की जाए। विलायती माल का बायकाट कर दिया गया, सरकारी इदारों से ताल्लुक तोड़ लिया गया। महात्मा गांधी ने अपने चरखे को फिरोग दिया और लोगों से कहा कि वो चरखे पर अपने हाथों तैयार किए हुए खद्दर के कपड़े पहना करें। यह तहरीक शहरों और कस्बों से देहात तक पहुंच गई। उस वक़्त अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर A मैकडोनाल्ड था, जो बाद में पंजाब का होम सेक्रेटरी मुकर्रर हुआ था। पुलिस का SPG डरंट था, जो बाद में पंजाब CIA का AIG बना था। DSP एक मुसलमान खान बहादुर सैयद नूर हुसैन शाह थे, जो कमिश्नर पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए थे। अंग्रेज़ हिंदू से ज़्यादा अयार था। जब हिंदुओं की तहरीक के सिविल नाफरमानी देहात में पहुंच गई तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने देहात सुधार स्कीम बनाई, जिसका खालिक और रूह रवां एक बड़ा ही काइयां अंग्रेज़ FL ब्रेन था। आपको तफ्तीशी कहानियों में अक्सर बताया जाता है कि देहात में देहातियों में से ही कुछ अफराद को सरकारी हैसियत दे दी गई थी। ये थे जिलदार, नंबरदार, सफ़ेद पोश, चौकीदार और इनाम खोर। इनके अलावा देहात में फौजी पेंशनर भी थे जो अंग्रेज़ों का ही नमक हलाल किया करते थे। जागीरदार और बड़े बड़े जमींदार भी थे। अंग्रेज़ों ने देहात सुधार स्कीम में उन लोगों को शामिल करके देहातियों पर उनके रूप, दबदबे और असर व रसूख को इस्तेमाल किया और देहात में कांग्रेस की सिविल नाफरमानी की तहरीक बेकार कर दी। ज़िला अमृतसर सिविल नाफरमानी की तहरीक का मैदान जंग बन गया था। हिंदू सिखों को इस्तेमाल कर रहे थे। उनसे थोड़ा ही अरसा पहले तक सिख मास्को जाया करते थे और वहाँ रूसी माहिरीन उन्हें तहरीककारी यानी साबुताज और दहशत अंगेज़ी की ट्रेनिंग दिया करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें मास्को के तरबियत याफ्ता गद्दार का नाम दिया था। बहुत से सिख ये ट्रेनिंग लेकर आए थे। पैसा हिंदू का हर्ष हो रहा था और अमली मैदान में सिखों को इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सिख अंग्रेज़ों का तो कुछ ना बिगाड़ सके। 10 साल बाद
1947 میں ان کی روسی تربیت مسلمانوں کے خلاف کام آئی۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ امرتسر CID نے رپورٹ دی کہ سول نافرمانی کے تحریک کو امرت دھارا والے مالی امداد دے رہے ہیں۔ ہماری جو نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے امرت دھارا کا نام سنا ہوگا، اس کی شان و شوکت نہیں دیکھی۔ امرت دھارا ایک دوائی تھی جسے ہر مرض کی دوا سمجھا جاتا تھا۔ سر درد ہو تو اس کے 2-3 قطرے ماتھے پر مل لو، بخار ہو تو 2-3 قطرے پانی میں ملا کر پی لو، کہیں چوٹ آ جائے تو امرت دھارا مل دو۔ یہ دوائی آب حیات کی طرح مشہور اور مقبول ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد امرت دھارا والے ہندو ہونے کی وجہ سے سرحد پار چلے گئے تھے۔ امرتسر میں بھی لاہور کی طرح ان کا ایک مرکز تھا اور لاہور جیسی ہی بلڈنگ تھی۔ یہ لوگ اس وقت کے لکھ پتی تھے۔ اس دور میں لکھ پتی لاکھوں میں ایک ہوا کرتا تھا۔ CID کی اس رپورٹ پر کہ امرت دھارا والے سول نافرمانی کی تحریک کو مالی امداد دے رہے ہیں، امرتسر کے DC میک ڈونلڈ، SP ڈرنٹ اور CID کے DSP خان صاحب مرزا عطا اللہ مرحوم نے کانفرنس کی اور فیصلہ کیا کہ امرت دھارا والوں سے کانگریس کی تحریک کو جو امداد مل رہی ہے وہ ایسے عبرتناک طریقے سے بند کی جائے کہ کوئی بھی کسی تحریک کو امداد دینے کی جرات نہ کرے۔ تھانہ اجنالہ میں میرے چارج لینے سے پہلے تحریک کاری کا ایک مقدمہ رجسٹر تھا۔ سرکاری تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ملزموں کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، البتہ یہ یقین تھا کہ ان کا تعلق کانگریس تحریک کے ساتھ ہے۔ چنانچہ نامعلوم ملزموں کے خلاف تفتیش ہو رہی تھی۔ مجھے مرزا عطا اللہ DSP نے اس تفتیش کی مسل کے ساتھ امرتسر بلایا۔ میں گیا تو مرزا صاحب نے میری موجودگی میں پہلے ڈپٹی کمشنر کو پھر SP کو بتایا کہ اجنالہ کا SHO آ گیا ہے۔ ان دونوں انگریز افسروں نے انہیں کچھ ہدایات دی۔ مرزا عطا اللہ نے ان ہدایات اور احکام کے مطابق مجھے حکم دیا کہ میں امرتسر میں امرت دھارا والوں کی خانہ تلاشی لوں اور انہیں گرفتار کروں، کیونکہ CID کی رپورٹ کے مطابق وہ کانگریس اور سکھوں کو حکومت کے خلاف مالی مدد دے رہے ہیں، اور تحریک کاری کا جو کیس تھانہ اجنالہ میں رجسٹر ہے اس میں بھی امرت دھارا والوں کا خط ہے۔ یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا۔ میں نے مثل دیکھی تو اس میں کہیں بھی امرت دھارا والوں کا ذکر نہیں تھا۔ کسی نے بھی ان کے خلاف شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ ضابطہ فوجداری کے مطابق مشتبہ کا کچھ نہ کچھ اشارہ کاغذات میں ہونا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں مثل میں لکھ لیتا ہوں کہ DSP CID کے حکم سے امرت دھارا والوں کی خانہ تلاشی لی گئی۔ مرزا عطا اللہ نے کہہ کر مجھے حیران کر دیا، یہ کارروائی خفیہ رکھنی ہے۔ یہ لکھ لو کہ معتبر مخبروں نے مصدقہ اطلاع دی ہے کہ امرت دھارا والے تحریک کاروں کو امداد دیتے ہیں اور انہوں نے تحریک کاری کی اس واردات میں بھی امداد دی ہے۔ آپ یہ لکھ لیں، آپ کو اصل مجرم مل جائیں گے۔ میں ذاتی طور پر محسوس کر رہا تھا یہ لوگ ہندو تاجر ہیں۔ ہندو لیڈر جرات کا مظاہرہ کر سکتا ہے، ہندو تاجر ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں ہندوؤں سے ایسی دلیری کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر مجھے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اتنے بڑے افسروں اور خصوصاً انگریز افسروں کے سامنے میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ امرتسر کے ہال بازار میں امرت دھارا والوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ امرت دھارا کے علاوہ ان کے پاس چند اور دیسی دوائیاں بھی تھیں، مربے وغیرہ بھی۔ مجھے امرتسر پولیس کے 6-7 کانسٹیبل دیے گئے۔ میں نے اسی وقت دن کے وقت چھاپا مارا۔ دکان کے مالکان نہیں تھے، سب ملازم تھے۔ میں نے بری طرح تلاشی لی، کونے کھدرے دیکھے، باہر بازار میں تماشائیوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ میں نے میزوں کی درازی بھی کھول کر دیکھی، کچھ خطوط برآمد ہوئے، لیکن سب کاروباری نوعیت کے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ ایسے جاہل تو نہیں ہو سکتے کہ خطرناک قسم کے خطوط کھلے درازوں میں رکھیں گے۔ مجھے اتنی بڑی دکان کو تہہ و بالا کر کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں جان گیا کہ امرت دھارا والوں کو محض ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مالکان میں سے کوئی بھی دکان میں نہ آیا۔ میں امرتسر کوتوالی چلا گیا اور مالکان کو بلا بھیجا۔ آدمی واپس آ گیا، اس نے بتایا کہ مالکان میں سے کوئی بھی امرتسر میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ روپوش ہو گئے تھے۔ 3 روز تک ان کا سراغ نہ ملا۔ چوتھے روز شام کے کچھ بعد CID کے مخبروں نے اطلاع دی کہ مالکان اپنے گھر میں ہیں اور شاید صبح تک پھر غائب ہو جائیں گے۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ان پر شبہ بلا وجہ نہیں کیا گیا، یہ واردات میں ملوث ہیں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ انہیں اب غائب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے رات کے آخری پہر ان کے گھر چھاپا مارا۔ یہ سحر کے آغاز کا وقت تھا۔ بہت بڑی حویلی تھی، صحن کی دیوار قد آدم سے ذرا اونچی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کی مدد سے دیوار پھلانگی اور اندر سے صدر دروازہ کھول کر اپنی پارٹی کو اندر لے گیا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے، کسی کو خبر نہ ہوئی کہ پولیس اندر آ گئی ہے۔ حویلی کے کئی ایک کمرے تھے، وہاں 3 جوان بیٹے تھے اور تینوں کی جوان بیویاں تھیں۔ ہم تینوں کے گھروں میں جا گھسے۔ تینوں پرائیویسی کی حالت میں تھے، اڑبڑا کر اٹھے۔ ان کے والدین ہاتھ سے بوڑھے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ وہ سوسائٹی کے معزز لوگ تھے، جرائم پیشہ نہیں تھے۔ نوجوان بیویاں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ میں نے تلاشی لینی شروع کی تو تمام ٹرنک، سوٹ کیس، تراز، ڈبے وغیرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ میں نے بڑی ہی تفصیلی تلاشی لی مگر کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔
جسے ثابت ہوتا تھا کہ یہ لوگ تحریک کاری کی واردات میں ملوث تھے۔ میں باپ بیٹوں کو دفعہ 54 یعنی کہ شبہ قوی کے تحت کوتوالی لے گیا اور انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ میں نے صاف بتا دیا کہ ان پر کیا الزام ہے۔ انہوں نے پرزور انکار کیا۔ میں اتنی آسانی سے ان کے انکار کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں ہندو، مسلمان اور سکھ معززین کوتوالی میں ہجوم کر کے آ گئے۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ ان لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سب مجھ پر زور دے رہے تھے کہ یہ خاندان کوئی جرم نہیں کر سکتا۔ امرت دھارا والوں کی نوجوان بیویاں بھی کوتوالی میں آ گئی تھیں اور سب کو بتا رہی تھی کہ میں نے کس طرح ان کے گھر چھاپا مارا اور کس توہین آمیز طریقے سے تلاشی لی ہے۔ میں اس ہجوم کو، اس کے التجاؤں اور اس کے احتجاج کو دیکھ کر چکرا گیا۔ مجھے کسی کا ڈر تو نہیں تھا، مگر میں انگریز بادشاہ کا تھانے دار تھا، لیکن انسان کی حیثیت سے مجھے دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ مشہور اور معروف بیرسٹر ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جو کانگریسی لیڈر بھی تھے، آ گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ خاندان ایسا کوئی جرم نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بیرسٹر ہیں، ضابطۂ فوجداری کو سمجھتے ہیں، وہ سٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں ضمانت کی درخواست دے دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سٹی میجسٹریٹ انگریز تھا، اس نے ملزموں کو اپنی عدالت میں بلوایا۔ خانہ تلاشی میں کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ سٹی میجسٹریٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ میں نے ڈی ایس پی CID مرزا عطا اللہ کو تفصیلات سے زبانی آگاہ کیا اور ضمنیہ تیار کر کے افسران بالا کو بھیج دی۔ میں بھی آخر پولیس کا افسر تھا، بہت کچھ سمجھتا تھا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ امرت دھارا والے بے گناہ اور معزز لوگ ہیں اور انہیں کسی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ میرے اپنے بھی مخبر تھے، ہر تھانے دار اپنے ذاتی مخبر رکھتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے معلوم کر دیں کہ امرت دھارا والوں کے خلاف کیا واقعی کوئی ٹھوس شبہ ہے یا کسی کی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ مجھے صحیح رپورٹ مل گئی۔ آپ بھی غور فرمائیے، حکومت یا افسران بالا جب پولیس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پولیس کس طرح منمانی کرتی ہے اور لوگوں کو کس طرح پریشان کرتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں DSP CID مرزا عطا اللہ خان کا اردلی یعنی کہ ہیڈ کانسٹیبل، جس کا نام غالباً صدیق تھا، امرت دھارا والوں سے دوائیاں بلا قیمت لے آتا تھا۔ ان کے پاس مربے اور تیل بھی ہوتے تھے۔ اردلی اس روب سے کہ وہ CID SP کا اردلی ہے، مربے وغیرہ بھی مفت اٹھا لاتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی CID کے عملے کے کچھ اور آدمیوں نے بھی امرت دھارا والوں سے مفت اشیاء اور دوائیاں لینی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کوئی دکاندار اتنا زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک روز دکان کے کسی مالک یا ملازم نے مرزا عطا اللہ خان کے اردلی کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ CID والوں نے یہ انتقامی کارروائی کی کہ تحریری رپورٹ دے دی کہ معتبر مخبروں نے مصدقہ اطلاع دی ہے کہ امرت دھارا والے کانگریس کی تحریری کارروائیوں کو مالی امداد دے رہے ہیں اور اجنالہ تھانے کی واردات میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ انگریز آفیسر بڑے حساس تھے۔ انہوں نے امرت دھارا والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا اور یہ کارروائی مجھ سے کرائی۔ میں اپنے کردار اور اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اب تو میں بڑی مضبوط زمین پر کھڑا تھا، کیونکہ ان ملزموں یا مشتبہ افراد سے اتنی سخت تلاشی کے باوجود کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کے حوالے سے CID کے عملے کے خلاف رپورٹ لکھی کہ انہوں نے ذاتی رنجش اور مفت خوری کی وجہ سے سوسائٹی کے معزز افراد کی اتنی زیادہ بے عزتی کرائی اور پولیس کو غلط راہ پر ڈالا اور وقت ضائع کیا ہے۔ میں نے یہ رپورٹ خفیہ طور پر امرتسر پولیس کے DSP خان بہادر سید نور حسین شاہ کو بھیج دی۔ اس کی نقلیں انہی کی معرفت SP اور ڈپٹی کمشنر کو بھیجی۔ ان سب نے یہ رپورٹ CID کے DSP مرزا عطا اللہ کو برائے تحقیقات اور کارروائی بھیج دی۔ مجھے توقع تھی کہ متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ SP اور ڈپٹی کمشنر نے میری رپورٹ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ رپورٹ مرزا عطا اللہ کو اچھی نہیں لگی تھی، شاید اس لیے کہ اس میں ان کا اردلی اور سٹاف ملوث تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ ان کا اردلی جو امرت دھارا سے دوائیاں، مربے اور تیل وغیرہ مفت اٹھا لاتا تھا، وہ مرزا صاحب کے گھر بھی جاتے ہوں گے۔ بہرحال میری رپورٹ سر تھانے میں ڈال دی گئی۔ کسی کے خلاف نہ تحقیقات ہوئی نہ کوئی کارروائی۔ مجھے واپس اپنے تھانے اجنالہ چلے جانے کا حکم مل گیا۔ کچھ روز بعد اخباروں میں پنجاب کی صوبائی کانگریس کی طرف سے ایک جلسے کا اعلان ہوا، جس میں جلسے کی تاریخ اور وقت بھی بتایا گیا تھا۔ جلسہ تھانہ اجنالہ کے موضع فتح وال میں ہو رہا تھا۔ اپنے علاقے میں جہاں کہیں جلسہ ہو وہاں امن قائم رکھنا اور کوئی اشتعال انگیز تقریر نہ ہونے دینا میری ذمہ داری تھی۔ چونکہ ان دنوں سیاسی حالات کشیدہ تھے اور اب دمنی کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے اپنے بالائی افسروں سے پوچھا کہ میں جلسہ ہونے دوں یا روک دوں۔ مجھے بتایا گیا کہ جلسہ ہونے دو، معمول کے مطابق پولیس کی کچھ نفری بھیج دینا۔ جلسے کے روز میں نے اپنے ASI شہاب الدین کو چند ایک کانسٹیبل دے کر فتح وال بھیج دیا۔ یہ جگہ اجنالہ سے 7-8 میل دور تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی ASI شہاب الدین کا رکا لے کر فتح وال سے گھبرایا ہوا آیا۔ رکے میں لکھا تھا، جلسے میں دنگا فساد ہو گیا ہے، 2 مسلمان قتل اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ میں نے فوری طور پر FIR تحریر کی۔ میرے یادداشتوں میں اس کا نمبر 26 مورخہ 13/3/1937 بجرم زیر دفعات 307 اور 302 تعزیرات ہند لکھا ہوا ہے۔
میں گھوڑے پر سوار ہوا اور موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے راستے میں ایک دو کاریں دیکھی۔ یہ کانگریسی لیڈر تھے جو جلسے کی گڑبڑ سے بھاگے ہوئے امرتسر کو جا رہے تھے۔ میں جلسے کی جگہ پہنچا تو پنڈال گھرا ہوا تھا، لوگ دور دور کھڑے تھے، 2 لاشیں پڑی تھی، 5 افراد زخمی تھے۔ میں نے تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لی، ذمہ نمبردار اور سفید پوش کو بلایا، کچھ اور لوگوں کو پابند کر لیا۔ ذمہ مسلمان تھا، اس کا نام خورشید عالم تھا۔ اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ اسے تحصیلدار کی طرف سے حکم ملا تھا کہ جلسے میں گڑبڑ پیدا کر کے اسے ناکام بنانا ہے۔ تحصیلدار سکھ اور نائب تحصیلدار ہندو تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جلسہ ہونے دیا جائے اور میں معمول کے مطابق چند ایک لاٹھی بردار کانسٹیبل بھیج دوں۔ یہ تو مجھے ویسے بھی بھیجنے تھے، مگر تحصیلدار اور نائب تحصیلدار سے انہی اعلیٰ انگریز افسروں نے دربردہ کہا تھا کہ جلسہ درہم برہم کرنا ہے۔ اس جلسے میں جن لیڈروں کو تقریریں کرنی تھیں ان میں قابل ذکر یہ تھے: میاں افتخار الدین مرحوم جو اس وقت پنجاب پرو نیشنل کانگریس کمیٹی کے صدر تھے، غازی عبد الرحمن کانگریسی، شیخ حسام الدین احرار، اس وقت احرار پارٹی کانگریس کا ساتھ دے رہی تھی، حکیم سکندر ہزر سکھ خاتون، بی بی رگبیر کور ممبر پنجاب، وہاں سے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار جا چکے تھے۔ میں نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے امرتسر بھجوانے کا انتظام کیا اور عینی شاہدوں کے بیان لینے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں 7 بھائی ہیں، وہ مسلمان ماچھی ہیں، ساتوں گرینڈیل ہیں اور بدماش، ان سے سب ڈرتے ہیں۔ جلسہ شروع ہوا، تقریر ہو رہی تھی کہ 7 بھائی لاٹھیوں سے مسلح آ گئے۔ ان میں سے ایک نے تقریر کرنے والے کو للکار کر کہا: اوئے کراڑو، بکواس بند کر۔ ایک سکھ سردار اچھر سنگھ چھینا نے اٹھ کر للکار کا جواب دیا: خبردار، ایک قدم اور آگے بڑھایا تو خون ہو جائے گا۔ کچھ اور سکھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ 7 بھائیوں نے پنڈال کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ جلسے میں 3-4 ہزار افراد تھے، سب جانتے تھے کہ یہ 7 بھائی مسلمان ہیں، چنانچہ صورت ہندو مسلم فساد پیدا کی جا چکی تھی۔ انگریز آفیسر یہی صورت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس بہانے چیدہ چیدہ لیڈروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ سکھوں اور 7 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ان کے نتیجے میں 2 بھائی مارے گئے، باقی 5 زخمی ہوئے۔ وہ بے ہوش تھے، بیان دینے کے قابل نہیں تھے۔ CID کا اسٹینوگرافر بھی وہاں موجود تھا جو تقریریں قلم بند کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو تقریریں ہو چکی تھیں وہ مجھے پڑھ کر سنائے۔ اس نے پڑھ کر سنائی۔ کسی بھی تقریر میں اشتعال انگیز الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں تھی جس سے کسی فرقے، کسی مذہب یا حکومت کی توہین ہوتی ہو۔ میں نے اسٹینوگرافر کی نوٹ بک اپنے قبضے میں لے لی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں تفتیش میں مصروف تھا کہ رات کو CID کے DSP مرزا عطا اللہ خان آ گئے اور ان کے ساتھ ایک اینگلو انڈین DSP تھا۔ ان کے فوراً بعد SP ڈرنٹ اور ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ بھی آ گئے۔ انہوں نے لگ بیٹھ کر میٹنگ کی جس میں مجھے شریک نہ کیا گیا۔ اس کے بعد اینگلو انڈین DSP میرے پاس آیا۔ ان 2 آدمیوں کے قتل کے الزام میں صوبائی کانگریس اور امرتسر کانگریس کے لیڈروں کو گرفتار کر لو۔ اس نے مجھے کہا، کہنا کہ یہی قاتل ہیں، اس دوہرے قتل کی ذمہ داری ان پر ڈالنی ہے۔ لیکن جناب، میں نے کہا، CID کے اسٹینوگرافر، شارٹ ہینڈر رپورٹر نے جو تقریریں ریکارڈ کی ہیں وہ توجہ طلب ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جس میں اشتعال پایا جاتا ہو۔ لیڈروں کو شبے کا کوئی جواز ہونا چاہیے۔ اسٹینوگرافر کی تحریر میں ہم خود رد و بدل کر لیں گے، DSP نے کہا۔ کسی کی تقریر میں اشتعال انگیز جملے ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس اینگلو انڈین DSP نے جب مجھے ان لیڈروں کے نام بتائے جنہیں ان 2 آدمیوں کے قتل میں گرفتار کرنا تھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس فہرست میں ان لیڈروں کے نام بھی تھے جو جلسے میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تھے ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر گوپی چند بھارگو۔ لیکن جناب، یہ سیاسی نوعیت کا قتل ہے۔ میں نے کہا، ان لیڈروں نے 2 آدمیوں کو قتل نہیں کیا، یہ دنگا فساد میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ آپ میرے ہاتھوں ان لیڈروں کو بھی گرفتار کرانا چاہتے ہیں جو جائے واردات پر تھے ہی نہیں، نہ جانے کہاں تھے۔ وہ علی بھی دے دیں گے کہ جلسے میں تھے ہی نہیں۔ میں ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ SP ڈرنٹ اور DSP مرزا عطا اللہ آ گئے۔ مرزا اور اینگلو انڈین DSP نے SP اور ڈپٹی کمشنر کو بتا دیا کہ کچھ لیڈروں کو ان 2 آدمیوں کے قتل کے بہانے گرفتار کرنا ہے، لیکن یہ سب انسپکٹر یعنی کہ میں اس کے خلاف دلائل پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو، SP نے مجھے کہا، اور ڈپٹی کمشنر نے اس کی تائید کر دی۔ میرا دماغ پھر گیا۔ میں خوشامدی قسم کا تھانے دار نہیں تھا، میں واجبی سا پڑا ہوا تھا۔ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ اس زمانے میں کوئی گریجویٹ ملا کرتا تھا۔ میٹرو کو بہت بڑی صنعت سمجھا جاتا تھا۔ میرے والد محترم پولیس میں DSP تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پولیس کی نوکری کروں۔ مجھے درس و تدریس کا پیشہ پسند تھا۔ تھانے داری کی نسبت اسکول ماسٹری اچھی لگتی تھی، مگر والد محترم کا اصرار تھا کہ میں پولیس میں ہی جاؤں۔ میں نے انہیں پولیس کی نوکری کے خلاف جو دلائل دیے تھے ان میں ایک یہ دلیل تھی کہ میں انگریزوں کی نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ میں برداشت نہیں کر سکوں گا کہ انگریز کسی بے گناہ کو میرے ہاتھوں گرفتار کرائیں۔
میں اپنا ضمیر انگریز کے حوالے نہیں کر سکتا۔ والد محترم کے اصرار پر میں نے پولیس کی نوکری کر لی اور ASI بن گیا، لیکن جو خطرہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ سامنے آ گیا۔ مجھے انگریز افسر حکم دے رہے تھے کہ میں بے گناہ لیڈروں کو گرفتار کروں۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، ہندوؤں کی یہ خصلت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے کرا کے انہیں گرفتار کرا دیا کرتے تھے۔ اب ہندو لیڈروں کو گرفتار کرنے کا مجھے موقع مل رہا تھا، لیکن یہ مسلمان کا شیوا نہیں کہ یوں اوچھا وار کرے۔ جب ان انگریز افسروں نے مجھے لیڈروں کی گرفتاری کا حکم دیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک دلیل یہ دی کہ میں کسی بے گناہ کو گرفتار کرنا گناہ سمجھتا ہوں، اور دوسری دلیل یہ کہ عدالت میں جا کر مقدمہ خراب ہو جائے گا اور حکومت رسوا ہو جائے گی۔ وہیں میری پیٹی اتروا دی گئی اور مجھے معطل کر کے امرتسر پولیس لائنز میں بھیج دیا گیا۔ اجنالہ تھانہ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل محرر سردار ہزارہ سنگھ تھا، وہ بھی میری طرح گریجویٹ تھا۔ وہ بھی معطل ہو کر پولیس لائنز امرتسر میں آ گیا۔ وجہ یہ بتائی کہ اینگلو انڈین DSP نے ایک رکا اجنالہ تھانے میں بھیجا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ روزنامچہ روک کر رکھے۔ یہ رکا ہزارہ سنگھ کو دیا گیا تھا۔ روزنامچہ رکوانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں لیڈروں کی گرفتاری کا جواز اور عمل پیش کرنا تھا۔ یہ DSP فتح وال سے واپس جاتے ہوئے اجنالہ تھانے میں گیا۔ اس نے وہ رکا مانگا جس پر اس نے روزنامچہ روکنے کا حکم لکھا تھا۔ یہ ایک غیر قانونی حکم تھا، اس لیے DSP اپنا رکا ضائع کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک دستاویزی ثبوت تھا جو عدالت میں پولیس کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا۔ ہزار سنگھ نے کہا کہ رکا معلوم نہیں کہاں رکھ دیا تھا۔ اس نے تلاش کیا مگر نہ ملا۔ DSP نے ہزار سنگھ کو معطل کر کے امرتسر پولیس لائنز بھیج دیا۔ ایک دو روز بعد اجنالہ تھانے کا ایک کانسٹیبل بھی معطل ہو کر امرتسر پولیس لائنز میں آ گیا۔ معلوم نہیں اس پر یہ شبہ کس بنا پر کیا گیا تھا کہ اس نے اینگلو انڈین DSP کا رکا تھانے سے چرا کر کانگریسی لیڈروں تک پہنچا دیا ہے۔ جلسے میں جو ہنگامہ ہوا تھا اس کی تفتیش پنجاب CIA کے انسپکٹر رائے صاحب لالا سنت رام کے سپرد کر دی گئی۔ وہ اجنالہ چلا گیا۔ اس نے CIA کے DSP کے ساتھ تفتیش مکمل کی۔ دونوں بھائیوں کو قتل کرنے والے اچھر سنگھ چھینا اور اس کے ساتھی پکڑے گئے۔ دونوں بھائیوں کو قتل کرنے والے اچھر سنگھ چھینا اور اس کے ساتھی پکڑے گئے۔ میں بھی انہی کو گرفتار کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے بے گناہ افراد گرفتار کرائے جا رہے تھے۔ آخر اصل مجرموں کو ہی پکڑا گیا اور عدالت میں چالان پیش کر دیا گیا۔ صفائی کے وکیل نے عدالت میں درخواست دی کہ اس کیس کے سلسلے میں اجنالہ کے ایک سب انسپکٹر، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ ان تینوں کو بطور گواہ عدالت میں طلب کیا جائے۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی اور دراصل کانگریسی لیڈروں تک یہ راز ہم نے ہی پہنچایا تھا کہ انگریز پولیس افسر اس ہنگامے کے بہانے لیڈروں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور ہم نے انکار کر دیا تھا۔ ہم تینوں معطل تھے اور پولیس لائنز میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ہمیں معطلی کی اصل تنخواہ کا چوتھائی حصہ ملا کرتی تھی۔ کانگریسی لیڈروں نے ایک آدمی کی معرفت ہم سے خفیہ رابطہ قائم کر کے ہمیں بلایا۔ ہم رات کو چپکے سے کھسک گئے اور لیڈروں سے ملے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تینوں نے، خصوصاً میں نے، حق اور انصاف کی خاطر اپنی نوکری خطرے میں ڈال دی ہے۔ انہوں نے ہمیں خراج تسخین پیش کیا اور خاصی رقم پیش کی۔ ہم تینوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ہماری ملاقات جن لیڈروں سے ہوئی وہ تھے بابا سوہن سنگھ اور سردار سوہن سنگھ جوش MLA۔ یہاں میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی نظریات کے لحاظ سے میں کانگریسی نہیں تھا۔ میں کانگریس کو ہمیشہ ہندوؤں کی پارٹی سمجھتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے انگریزی راج کے خلاف نفرت تھی۔ اب تو انگریز افسروں نے اپنے ایک ناجائز اور غیر قانونی حکم کی تعمیل نہ کرنے کی پاداش میں مجھے معطل کر دیا تھا۔ میں انہیں انتقاماً ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد بابا سوہن سنگھ اور سردار سوہن سنگھ سے ملتا رہا۔ یہ ملاقات ہفتہ اتوار کی درمیانی رات کھیتوں میں ہوا کرتی تھی۔ عدالت میں اچھر سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا۔ کانگریسی لیڈر ہمیں ان کے بیرسٹروں سے ایک لمبی ملاقات کرانا چاہتے تھے۔ بیرسٹر چوٹی کے تھے۔ ایک تھے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور دوسرے تھے الملوک رام کپور۔ دونوں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے۔ لاہور سے ہر پیشی پر امرتسر جایا کرتے تھے۔ عدالت نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی تھی کہ ہم تینوں کو گواہوں کے طور پر عدالت میں طلب کیا جائے۔ کیس سیشن کورٹ میں تھا۔ دونوں بیرسٹر ہمیں تفصیل سے بتانا چاہتے تھے کہ ہم عدالت میں کیا بیان دیں اور بالکل سچ بولیں۔ اس ملاقات کے لیے ہفتہ اتوار کی درمیانی رات مقرر کی گئی۔ ہمیں امرتسر سے لاہور آنا اور واپس جانا تھا۔ لائن سے غیر حاضری کو خفیہ بھی رکھنا تھا۔ ہم تینوں کمرے سے نکل گئے۔ ملاقات کی جگہ پہنچے تو وہاں ایک کار کھڑی تھی۔ ہمیں اس میں بٹھایا گیا اور کار انتہائی رفتار سے لاہور پہنچی اور بیرسٹر املوک رام کپور کی کوٹھی واقعہ فین روڈ میں RK ڈاکٹر سیف الدین کچلو وہاں موجود تھے۔ دونوں بیرسٹروں نے ہمیں کہا کہ ہمیں انگریز افسروں نے لیڈروں کی گرفتاری کے لیے جو حکم دیا تھا اور ہم نے جس طرح انکار کیا تھا وہ منوان عدالت میں کہہ دیں۔ میں جانتا تھا ایسا بیان دینے کا نتیجہ کیا ہوگا، یہی کہ ہم تینوں کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ بیرسٹروں اور کانگریسی
لیڈروں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں سچ بولنے کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ملے گی کہ ہماری نوکری ختم ہو جائے گی۔ بیرسٹروں اور لیڈروں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہمارے مستقبل کا نہایت اچھا انتظام کر دیں گے۔ میں یو پی کا رہنے والا تھا۔ اس وقت یو پی میں ایک ہندو گوبی ولمب پنت وزیر اعلیٰ تھے۔ مجھے کہا گیا کہ مجھے نوکری سے اگر جواب مل گیا تو مجھے یو پی میں سب انسپیکٹر لگوا دیا جائے گا۔ لیڈروں نے کہا کہ وہ مجھے پنجاب کے کسی بینک میں بڑی اچھی ملازمت دلا دیں گے۔ مجھے کسی لالچ اور انعام کی ضرورت نہیں تھی۔ میاں افتخار الدین اور ڈاکٹر گوپی چند بارگو کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ مجھے ان دونوں لیڈروں کو بھی گرفتار کرنا تھا، لیکن میں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دونوں میرے مداح اور ممنون تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ مجھے یو پی میں سب انسپیکٹری کا عہدہ دلا دیں گے۔ بہرحال میں نے ہزارہ سنگھ اور کانسٹیبل ویسراج سے عدالت میں سچی گواہی دینے کا وعدہ کر دیا۔ بیرسٹر ملوک رام کپور نے میری گواہی مزید مضبوط بنانے کے لیے اور قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے اپنے بیان میں رنگ میزی کرنے کو کہا۔ اس نے مجھے چند جملے بتائے، لیکن میں نے یہ کہہ کر رنگ میزی سے انکار کر دیا کہ میں سچ بولوں گا۔ یہ لیڈر خصوصاً میاں افتخار الدین بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ انہوں نے ہم تینوں کو 10-10 ہزار روپے کی پیشکش کی۔ یقین کیجیے میں نے تو یہ پیشکش قبول نہ کی۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل نے بھی یہ رقم قبول نہ کی۔ یہ پیش نظر رکھیے کہ اس دور کے 10,000 آج کے 1,00,000 روپے کے برابر تھے۔ عدالت نے ہمیں گواہی کے لیے طلب کر لیا۔ پیشی کی تاریخ میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ میرے بھائی صغیر حسین، جنہیں ہندوؤں نے 1947 کے قتل عام میں حصار میں بما اہل و عیال شہید کر دیا تھا، تھانہ نور محل ضلع جلندھر میں سب انسپیکٹر تھے۔ ایس پی کے ذریعے انہیں امرتسر بلایا گیا۔ میرے والد مرحوم چھنچھانا یو پی میں تھے۔ وہ ڈی ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ انہیں بھی انگریز افسروں نے امرتسر بلایا، لیکن وہ نہ آ سکے، بیمار تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ہندو دوست رائے بہادر لالا سرداری لال پی ایس پی امرتسر کو خط لکھا کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ میرے والد محترم کی جگہ لالا سرداری لال میرے افسروں کے پاس چلے گئے۔ میرے انگریز افسروں نے میرے بھائی اور لالا سرداری لال سے کہا کہ مجھے گواہی دینے سے روکیں۔ مجھے حکماً گواہی دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مجھے سیشن کورٹ نے طلب کیا تھا۔ میرے بھائی اور لالا سرداری لال نے مجھے کہا کہ میں گواہی نہ دوں۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا، لیکن میں ڈٹا رہا۔ اس کی اطلاع کانگریسی لیڈروں کو مل گئی۔ مجھ پر گواہی نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گئے۔ میں پیشی کے روز عدالت میں پیش ہوا، لیکن صفائی کے بیرسٹر نے میری گواہی منسوخ کرا دی۔ لیڈروں کو شک ہو گیا تھا کہ میں شاید دھوکہ دوں گا۔ دراصل سرداری لال نے مشہور کر دیا تھا کہ اس نے مجھے اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ہزارہ سنگھ اور کانسٹیبل دیس راج کو ملزموں کی صفائی میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے بڑے اچھے اور سچے بیان دیے اور کہا کہ جلسے میں ہنگامہ انگریز افسروں نے کرایا تھا، اور جب 2 آدمی مارے گئے تو انگریز افسروں نے کانگریسی لیڈروں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اینگلو انڈین ڈی ایس پی کا وہ رکا عدالت میں پیش کر دیا گیا جو اس نے ہیڈ کانسٹیبل محرر کو بھیجا تھا کہ روز نامچہ روک کر رکھے۔ وہ اس میں اپنے مفاد کی تحریر شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ رکا گم نہیں ہوا تھا۔ ہزارہ سنگھ نے یہ روزنامچے کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ یہ بڑے کام کی دستاویز تھی، مگر یہ رکا اچرا سنگھ چینا اور اس کے ساتھیوں کو سزا سے نہ بچا سکا۔ ملزموں کو لمبی سزائے قید دی گئی۔ ہم بھی سزا سے نہ بچ سکے۔ ہمارے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ جرم یہ تھا کہ ہم اپنے افسروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ میری گواہی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں عدالت میں تو پیش ہوا تھا۔ مجھے یہ سزا دی گئی کہ سب انسپیکٹر سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بنا دیا گیا اور 6 سال کے لیے ترقی روک دی گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل ہزارہ سنگھ اور کانسٹیبل دیس راج کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ دونوں بے روزگار نہ رہے۔ ہندوؤں نے دونوں کو پنجاب نیشنل بینک میں ملازمت دلا دی۔ مجھے ضلع حصار میں موبائل پیٹرول ٹریفک میں لگا دیا گیا۔ میری ترقی 6 سال کے لیے روکی گئی تھی، لیکن 3 سال کے بعد مجھے ترقی دے دی گئی۔ مجھے سب انسپیکٹر بنا کر دلی CID میں بھیج دیا گیا۔ مجھے پتا چلا کہ جس انگریز نے مجھے غلط حکم نہ ماننے اور سچ بولنے کی سزا دی تھی، اسی انگریز نے اپنے روایتی یا قومی کردار کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وہ یوں کہ امرتسر کا ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ انگلستان چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے CID کے AIG بینٹ کو میرے متعلق ذاتی خط لکھا، جس میں اس نے اعتراف کیا کہ اس نے مجھے غلط حکم دیا تھا۔ میک ڈونلڈ نے لکھا کہ اسے فتح وال کا 3 سال پرانا کیس یاد آیا تو اسے میری یاد آ گئی۔ اس نے لکھا کہ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، لہٰذا میری سزا کا باقی حصہ معاف کر دیا جائے اور مجھے ترقی دے دی جائے۔ چنانچہ مجھے 3 سال بعد ترقی دے دی گئی۔